बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग? नावल स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नावल में DSP आगा अकारिम हुसैन के कदमों की चाप ने वहाँ पर मौजूद तमाम स्टाफ को अलर्ट कर दिया था। जैसे जैसे कदम अपने रूम की तरफ बढ़ रहे थे, तमाम ही पुलिस ऑफिसर्स अपनी अपनी फॉर्म में आ चुके थे। आगा कारिम हुसैन अपने रूम में इंटर हुए, अपनी कैप और स्टिक टेबल पर रख दी और इजी होकर चेयर पर बैठ चुके थे। इनके आने के 2 सेकंड बाद हवलदार रिफत जहां प्लेट में ठंडे पानी से भरा शीशे का ग्लास ले आया था और इनके सामने टेबल पर रख दिया था, जिसे पीने के बाद DSP आगा अकारिम हुसैन ने सामने रखी वो ब्लैक फाइल उठाई और खोलकर पढ़ने लगे थे, जिसका केस इन्हें सौंपा गया था। इस केस का कोई ऐनी शाहिद, कोई गवाह है? फाइल को देखने के बाद DSP आगा अकारिम हुसैन ने सामने खड़े हवलदार से पूछा। यस सर, लेकिन वो खामोश हो गया। लेकिन क्या सर? गवाह एक लड़की है, हवलदार ने मुअद्दब लहजे में कहा था। है तो गवाह, और चूँकि ये केस मेरे अंडर है तो मुझे ही इसकी तमाम इंक्वायरी खुद ही करनी है। तुम जाओ, इस लड़की को बाहिफाजत यहाँ पुलिस स्टेशन ले आओ। इन्होंने हवलदार को हुक्म देने के बाद नज़रें एक बार फिर खुली फाइल पर मरकूज कर दी थी। सर वो लड़की गरीब है, हवलदार ने कुछ डरते डरते कहा। गरीब है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है? रौबदार लहजे ने हवलदार को गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। सर बात ये नहीं है, वो दरअसल सर गवाह होने ना होने के बराबर है। मतलब हवलदार की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपनी बात समझाए। वो तो ये भी नहीं कह सकता था कि आप मेरे साथ खुद इस पसमानदा इलाके में चलिए और खुद अपनी आंखों से वो सब देख लीजिए जो वो बयान नहीं कर सकता है। आगा अकारिम हुसैन ने सामने खड़े इस हवलदार को बड़ी जांचती नज़रों से तका था, जो शायद किसी बहुत ही गहरी सोच में गलता था। अच्छा एक काम करो, तुम जीप तैयार करो, मैं वहाँ खुद जाऊँगा। शायद वो उसके चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ चुके थे। सर आप? वो चौंकते हुए बोला था। हाँ मैं। अब जल्दी जाओ, वैसे भी काफ़ी टाइम ज़ाया हो चुका है। इन्होंने फाइल बंद की और अपनी चेयर से उठ खड़े हुए, और इस दौरान हवलदार भी वहाँ से निकल गया था। लड़की कहाँ है? राफेल भट्टी ने गुस्से में कहा। बॉस आप बेफिक्र रहिए, वो लड़की अब इस काबिल नहीं रही कि कुछ भी बोल सके, सूट बूट में मलबूस इस शख्स ने बड़े वसूख से कहा था। दिमाग ख़राब हो गया ना मेरा जो बेफिक्र होकर बैठ जाऊँ? राफेल भट्टी इस शख्स के थोड़ा करीब चले आए थे। जानते हो ये केस DSP आगा अकारिम हुसैन के अंडर में आ गया, जो आज ही कराची पहुंचा और जिसे कमिश्नर शरफ हयात ने बिलखसूस इस केस के लिए इस्लामाबाद से बुलवाई। याद रखो, अगर इकबाल भट्टी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को गोली मार कर जंगली वहशी कुत्तों के आगे डाल दूंगा। राफेल भट्टी ने इस शख्स का गिरेबान ज़ोर से पकड़ा था। अब इससे पहले कि वो DSP इस लड़की तक पहुँचे, मुझे अभी हर हालत में वो लड़की चाहिए। जाओ दफ़ा हो जाओ, जब तक मुझे अपनी ये शक्ल भी मत दिखाना। झटके से गिरेबान छोड़ा था। जीप छोटी बड़ी गलियों से गुजर रही थी। जगह जगह पानी का ढेर, बदबू, मैले के चले बच्चे खेल रहे थे। कुछ औरतें भी अपने अपने घरों से निकलकर अपने घरों की चौखट पर धरना डाले बैठी थी, जबकि कुछ पुलिस जीप को देख फ़ौरन अंदर चली गई थी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। आखिरकार काफ़ी इंतज़ार के बाद जीप मतलूबा जगह पर रुक गई। कच्ची ईंटों का बना ये छोटा सा घर काफ़ी बदनुमा लग रहा था। दरवाज़ा खुला था, लेकिन वहाँ पर किसी पर्दे की जगह बेरंग पुरानी चटाई लटकी थी, जिससे अंदर के मकीनों की बेपर्दगी नहीं हो सकती थी। दरवाजे के बाहर 5-6 बच्चे खेल रहे थे, जिनमें से कुछ तो इन्हें देखकर भाग गए थे अंदर घर में, और जो नासमझ और छोटे थे वो होंकों की तरह इस सिमत तक रहे थे। DSP आगा अकारिम हुसैन ने एक नज़र इन्हें देखने के बाद पीछे जीप में बैठी दोनों पुलिस लेडी को स्टिक का इशारा दिया। वो दोनों इशारा मिलते ही अंदर घर में चली गई थी। सर कोई फ़ायदा नहीं है। वो दोनों पुलिस लेडी 5 मिनट में बाहर आ गई और आकर जीप में बैठे आगा अकारिम हुसैन से बोली। क्यों, क्या हुआ? वो जीप से बाहर निकल आए थे। सर वो लड़की इस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारे साथ चल सके। दोनों में से एक बोली। आखिर मसला क्या है? अपाहज है क्या वो? अगर ऐसा है तो आप लोग फ़ौरन दूसरी गाड़ी का बंदोबस्त कीजिए, हम इसे हर हाल में अभी ले जाएंगे। वो बहुत नरमी से बोले थे। सर ये बात नहीं है, दरअसल सर वो लड़की प्रॉब्लम क्या है? देखिए केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइए लेकर आइए इसे। वो ज़िद होकर बोले। लेकिन सर, लेकिन ओके मुझे ही जाना पड़ेगा। वो गुस्से में कहते वहाँ से हटे थे, दरवाजे को स्टिक से ज़ोर से बजाया और अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे वो दोनों लेडी पुलिस भी चली आई। हकीकत में वो इनके गुस्से से डर कर रह गई थी। सामने तख्त पर एक छोटे से कद की मोटी सी औरत बैठी थी। वो बच्चे जो इन्हें देखकर डर के मारे अंदर भाग गए थे। इस वक्त वो सभी खड़े थे। कहाँ है तुम्हारी बेटी? बुलाओ इसे, लेने आए हैं इसे। DSP आगा कारिम हुसैन ने बगैर किसी तमहीद के अपना मुद्दा बयान किया। साहब आखिर आप लोग क्यों पीछे पड़ गए मेरी धी के? जब मैं कह रही हूँ कि वो अब इस काबिल नहीं रही कुछ भी बोल सके। देखो साहब, हम बहुत गरीब हैं और इज़्ज़तदार भी, और हमारे घर की इज़्ज़त कोर्ट के चेहरे के चक्कर लगाइए बर्दाश्त नहीं कर सकते हम गरीब लोग। वो हाथ नचा कर बोल रही थी। इसका अंदाज़ा आगा कारिम हुसैन को बेहद नागवार गुजरा था। और अभी जो ये थानेदारनी साहिबा जी
کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ جی میری دھی سے گواہی دلواؤ گے تو صاحب جی تم تو اپنا کام کر کے چلے جاؤ گے، لیکن وہ کیا ہے نا جی جس کے لیے تم یہ گواہی دلوا رہے ہو وہ لوگ تو بڑے خطرناک ہیں، بعد میں تو ہمیں مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہاری بیٹی کو پولیس کسٹڈی میں رکھیں گے، وہ باحفاظت رہے گی، اس لیے اب زیادہ بحث مت کرو اور لے کر آؤ اس کو۔ پر صاحب وہ اس قابل ہو تو لائے نا، کہاں ہے وہ؟ اب کیا آغا کریم حسین سے برداشت نہ ہو سکا تو وہ خود وہاں سے کھلوتے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آخر دیکھے تو خود جا کر کیسی بھی کیا مصیبت آن پڑی جو چلنے میں اتنا نخرہ دکھا رہی ہے۔ ڈی ایس پی آغا کریم حسین نے اس کمرے میں اپنے قدم دھرے تھے اور اس چھوٹے سے کمرے کا بغور جائزہ لینے لگا تھا۔ سائڈ دیوار سے 2 چارپائی رکھی تھی جس پر پھولوں والی چادر بچھی تھی، اس کے پاس 2-3 ٹین کی پیٹیاں ایک کے اوپر ایک رکھی تھی۔ بائیں سائڈ پر ایک ٹوٹی پھوٹی سی الماری رکھی تھی جس کے دونوں دروازے غائب تھے، مگر وہ سیدھا الماری کو بڑی خوبصورتی سے کاٹن کے نیلے کپڑے سے ڈھکا گیا تھا جو کہ اندر کے حصے کو چھپانے کا کام کر رہا تھا۔ وہیں پر الماری کے ایک کونے میں کوئی تھا جس کا صرف میرون جارجٹ کا آنچل لہراتا ہوا نظر آیا۔ آغا کریم حسین سمجھ گیا کہ وہ وہی لڑکی ہے، وہ اس جگہ چلا گیا۔ آخر کیا سمجھ رکھا ہے تم نے ہم پولیس والوں کو؟ چلتی کیوں نہیں ہو تم؟ وہ غصے میں اس لڑکی پر زور سے چیخا۔ نہیں میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں کچھ نہیں جانتی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں نہیں جانتی۔ ڈری سہمی سی وہ لڑکی صرف یہی تکرار کیے جا رہی تھی۔ وہ حد درجہ خوفزدہ تھی، خوف اس کی آنکھوں سے اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، جیسے اگر اسے ہاتھ بھی لگائے تو جانے شاید وہ مر ہی نہ جائے۔ آغا کریم حسین اس کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ لڑکی چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ خود کو اس دیوار کے اندر قید کر لیتی جس سے وہ تقریباً چپکی کھڑی تھی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں قسم کھاتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اب وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کو چھپا گئی، اس کی ہچکیوں سسکیوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آغا کریم حسین کی سمجھ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ اپنی زندگی کے اتنے کیسز میں اس کا پہلا کیس ہے جسے وہ بڑی آسانی سے حل بھی کر سکتا تھا اور حل کر بھی نہیں پا رہا تھا۔ دیکھیے بی بی، میں جانتا ہوں کہ آپ سب جانتی ہیں، آپ نے خود سب کچھ ہوتے دیکھا ہے وہاں، اس لیے یہ رونا چھوڑیے اور میرے ساتھ چلیے۔ آخر کو بہت دیر سوچنے کے بعد آغا کریم حسین نے اپنے نرم خو لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ ذہنی کیفیت میں چیخی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، ماما۔ اب اپنی مدد کے لیے کسی کو چیخ کر پکاری تھی۔ ماما مجھے بچاؤ، ماما مجھے بچاؤ، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، ماما۔ اس لڑکی کی خوفزدہ نظریں دروازے پر ٹکی تھی اور بس صرف یہی تکرار بار بار کیے جا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، بہت کر چکی تم اپنا ڈرامہ، اب میرے ساتھ سیدھے چلو ورنہ گھسیٹتے ہوئے لے کر جاؤں گا۔ آغا کریم حسین کو ایک بار پھر غصہ آ گیا تھا۔ وہ اس سے نرمی سے بات کر رہا تھا، جس نرم خو لہجے سے پیش آ رہا تھا آج تک اس نے اس نرمی سے کبھی کسی گواہ کسی مجرم سے مخاطب ہونے کی کوشش نہ کی تھی۔ اس لڑکی کی حالت کے پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے بڑے نرم لہجے میں کہا تھا، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھی۔ ماما، وہ لڑکی آغا کریم حسین کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر بڑی پھرتی سے کمرے میں داخل ہوتے کسی بوڑھے اور لاغر شخص کے سینے سے لگی تھی۔ ماما صاحب جی پھر آ گئے۔ ماما میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں کچھ نہیں جانتی نا۔ وہ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہاں دی، تو کچھ نہیں جانتی، چل آ یہاں بیٹھ جا، میں خود صاحب جی سے بولتا ہوں کہ تو کچھ نہیں جانتی ہے۔ اس شخص نے اسے آرام سے لا کر چارپائی پہ بٹھا دیا۔ اس لڑکی نے اس بوڑھے شخص کا ہاتھ ابھی بھی تھام رکھا تھا جیسے وہ کہیں بھاگ نہ جائے، جبکہ وہ بوڑھا شخص اس لڑکی کے سر پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرا تھا اور نظریں اپنے سامنے کھڑے پولیس انسپکٹر پر گارڈ رکھی تھی۔ آغا کریم حسین کو ان نظروں میں بھی ایک طرح کا ڈر خوف چھلکتا نظر آیا جس کے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ آخرکار وہ اس لڑکی کو چپ کروانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس کا رخ ڈی ایس پی آغا کریم حسین کی سمت تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آ رکا تھا اور بڑی بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے آگے کر دیے۔ صاحب جی ہمیں معاف کر دو، لیکن انتظام ہی اتنی جلدی کرتے مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن آپ بے فکر رہیے، میں آپ کے جانے کے فوراً بعد اپنے گھر والوں کو لے کر اس شہر سے بہت دور چلا جاؤں گا، بس مجھے تھوڑا وقت اور چاہیے جی۔ اس کا ڈرا لہجہ، خوف کے مارے چہرے پر پسینہ اور تھر تھر کانپتا کمزور جسم۔ ڈی ایس پی آغا کریم حسین نے اس بوڑھے شخص کی بے بسی کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب ہی اس کی نظر چارپائی پر سمٹی بیٹھی اس لڑکی پر پڑی جو اپنا سر گھٹنوں میں چھپائے سسک رہی تھی، اور پھر اس بوڑھے شخص کو ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گیا اور اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ لیکن صاحب جی، آپ سے پہلے جو انسپکٹر صاحب آئے تھے انہوں نے ہمیں یہاں سے نکل جانے کو کہا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں یہاں سے اپنی بھانجی کو لے کر نہیں گیا تو وہ اسے مار دیں گے جی۔ اس نے اپنے گالوں پر لڑکتے آنسو کو صاف کیا۔ اور پھر ان کے جانے کے بعد 2 دن تک کوئی سوٹ بوٹ میں 5-6 بندے آئے تھے۔ ان لوگوں نے ہمارے چھوٹے سے گھر کو پھیلا کے رکھ دیا اور ساتھ اپنی بڑی بندوقوں سے جی سب نے آسمان کی طرف فائرنگ بھی کی تھی۔ اور تو صاحب جی، ان لوگوں نے تو میری بھانجی کو بھی نہیں بخشا، ان میں سے 3 آدمیوں نے اسے بہت مارا تھا، باروں سے پکڑ کر اسے دھکا دیا۔ بتائیے کیا قصور تھا اس کا؟ نہ ہم لوگ اس دن سینما میں فلم دیکھنے جاتے اور نہ یہ سب ہوتا۔ وہ بہت ڈر گئی ہے، ذرا سے شور سے سہم جاتی ہے جی۔ وہ بوڑھا شخص ساری داستان رو کر سنا رہا تھا۔ آغا کریم حسین کچھ لمحے کے لیے سکتے میں ہی رہ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان غریبوں اور لاچار لوگوں پر اتنی جلدی اتنے کم وقت میں یہ ساری مصیبتیں ٹوٹ چکی ہیں۔ یہ کیس اس کے لیے مزید گمبھیر ہوتا جا رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس کیس کی گواہ صرف یہی لڑکی ہے جسے ہر ممکن طریقے سے ان لوگوں نے ناکافی بنا ڈالا تھا۔
دیکھیے بزرگوار، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، آپ لوگوں کے ساتھ کی زیادتی پر مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن اب آپ بے فکر رہیے، آئندہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو ہر طرح سے پولیس سیکیورٹی دی جائے گی، آپ اپنی بھانجی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ان کی ہر طرح حفاظت کا ذمہ میں لیتا ہوں آپ سے۔ دیکھیے صاحب جی، آپ تو میری بھانجی کو گواہ بنا کر لے جاؤ گے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم بہت غریب و لاچار لوگ ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، اور پھر اگر میری بھانجی کو آپ لوگ لے جاتے ہو تو میری برادری کے لوگ تو مجھ پہ تھو تھو کریں گے، میری بھانجی کو اچھوت سمجھیں گے جی، اور ہماری برادری میں اچھوت کو گناہ سمجھتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں، میری بھانجی تو بے قصور میں ماری جائے گی، تو قیامت کے روز میں اپنی عدی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ صاحب جی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ ہمیں معاف کر دیں، میں واپس اپنے گاؤں اپنی بھانجی کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ ڈی ایس پی آقا کارم حسین اس کی ایک بات بڑے غور سے سن رہے تھے، ایک طریقے سے وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھا، اس شخص کی بھانجی اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جہاں ایسی باتیں معیوب سمجھی جاتی ہیں، جہاں پولیس کی نہیں اپنی پنچایت کی مانی جاتی ہے، اور لڑکی کی عزت تو ویسے بھی نازک سے کانچ کی مانند ہوتی ہے، جس پہ ہلکی سی دراڑ بھی آ جائے تو بدنما ہو جاتا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد آخر کار ڈی ایس پی آقا کارم حسین کو اس مسئلے کا فی الحال یہی حل نظر آیا جہاں بات بن جاتی اور کسی کی عزت بھی داؤ پر نہ لگتی۔ رافیل بھٹی نے اس لڑکی کو معمولی سمجھ کر بہت ظلم کر لیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر آقا کارم حسین نے اس لڑکی کو اپنی شناخت دے دی تھی، اپنا نام اپنی پہچان دے دی تھی، اور اسے اپنی عزت و آبرو بنا لیا تھا۔ اب وہ کوئی معمولی، کوئی غریب لاچار و بے بس لڑکی نہیں رہی، بلکہ مسز آقا کارم حسین کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ صاحب میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا جی کہ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ وہ تو شکر آمیز لہجے میں بولا تھا، اس کے انگ انگ سے خوشی چھلک رہی تھی، اس کے انداز پر آقا کارم حسین دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ معاملہ نہایت گمبھیر ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے ماما نے اس سے نکاح نامے پر دستخط لینے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کے دل و دماغ میں تو صرف اور صرف ڈر و خوف جڑ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ صاحب جی اسے یہاں سے لے جائے گا، جس کے لیے وہ قطعی طور پر راضی نہ تھی۔ ارے بھاگ بھری، تیرے تو نصیب ہی جاگ گئے، اب تو وہ انسپکٹر صاحب تجھے ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ وہ مانی کے اس روح فرسا لفظوں نے اس کے اوسان ہی قطع کر دیا، وہ اپنی تمام ہوش و حواس سے گم کرتی چلی گئی اور وہیں چارپائی پہ بے دم ہو کر گر گئی۔ دین احمد اور رفت جہاں، تم دونوں اقبال صاحب اور ان کی بیوی بچوں کو بحفاظت محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ آقا کارم حسین نے اپنے ساتھ آئے دونوں حوالداروں کو حکم دیا اور پھر اقبال میاں سے مخاطب ہوا تھا۔ اقبال صاحب، آپ ان کے ساتھ اپنا ضروری سامان لے کر جائیے اور اب کسی بھی بات کی فکر مت کیجیے گا، آپ کی بھانجی اب محفوظ ہاتھ میں ہے، اس کا اب کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ اس نے ان کے ناتواں کندھے پر نرمی سے ہاتھ دھرا تھا اور اسی کمرے میں چلایا جہاں وہ لڑکی یعنی اب اس کی منکوحہ ہے۔ پل کے پل جو کچھ بھی ہوا، فی الحال آقا کارم حسین پہ یہ سب ابھی نہیں سوچنا چاہتا تھا، ابھی جو مسئلہ منہ پھاڑے کھڑا تھا وہ پہلے ہی سے حل کرنا چاہتا تھا۔ بے ہوش دنیا مافیا سے بے خبر پڑے نرم و نازک وجود کو آقا کارم حسین نے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا تھا اور لا کر جیپ میں پہلے سے بیٹھی 2 لیڈی پولیس کو تھما دیا۔ صحت مند و تندرست لیڈی پولیس کے بیچ وہ وجود بالکل چھپ گیا تھا۔ سرفراز، گاڑی آگا ولا لے چلو۔ اس نے جیپ کو اپنے بنگلے میں لے جانے کا حکم دیا۔ 30 منٹ میں جیپ آگا ولا کے بڑے سے بلیک جعلی گیٹ کے آگے رک گئی تھی۔ ڈی ایس پی آقا کارم حسین نے ایک بار پھر بے ہوش وجود کو اٹھایا اور اندر کی جانب قدم بڑھاتا چلا گیا تھا۔ بلیک جعلی گیٹ کے باہر اور اندر 2 بلیک ٹائیگر ڈاگز زنجیروں میں قید تھے، اس طرح اندر اور باہر 10-12 بلیک وردی میں ملبوس گارڈز بھی پہرا دے رہے تھے۔ آقا کارم حسین جیسے جیسے اپنے کمرے میں بڑھ رہا تھا، سارے نوکر اور گارڈز حیرت سے ملی جلی کیفیت سے بھرپور انہیں تک رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں لبوں پر ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے۔ آقا کارم حسین نے اس لڑکی کو بڑے آرام سے اپنے روم کے کنگ سائز بیڈ پر لٹا دیا تھا اور اس پر اپنا بلینکٹ سینے تک ڈال دیا۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اپنی اسٹیک اور سر پر رکھی کیپ کو اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور سیدھا واش روم کی راہ لی جہاں اس کا انگوری شلوار قمیض پہلے سے ہینگ ہوا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا جہاں اکا جی سمیت تمام نوکر آقا کارم حسین کے منتظر تھے۔ اکا جی، کھانا تیار ہے تو پلیز جلدی سے لگوا دیں، بہت بھوک لگی ہے۔ صبح 10 بجے سے رات کے 9 بج گئے تھے، اسے کچھ کھائے۔ آج کا سارا دن اس کا اقبال صاحب کے گھر گزرا تھا، اسی پریشانی میں ایک گھونٹ پانی کا نہ پیا تھا۔ ہاں آقا بیٹے، بالکل تیار ہے، بس تمہارا انتظار تھا۔ اکا جی آقا کارم حسین کے دادا کے زمانے کے نوکر تھے، انہوں نے اکارم اور ان کے والد شہام کو اپنی ہی گود میں کھلایا تھا۔ اکارم ان کی دل سے عزت کرتا تھا، اسلام آباد سے وہ خود زبردستی اس کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ انہیں آقا کارم حسین بہت عزیز تھا، بہت چاہتے تھے وہ اسے، اس لیے اسے کراچی اکیلے نہ بھیجا تھا۔ آقا، وہ لڑکی کون ہے جسے تم اٹھا کے لائے ہو؟ آخرکار اکا جی نے وہ سوال کر ہی ڈالا جو ان کے ساتھ ساتھ پاس کھڑی 2 ملازمہ کو بھی تشویش میں مبتلا کر رہا تھا جسے وہ سننے کے لیے کھڑی تھی۔
او مائی گاڈ، میں آپ کو بتانے بھول گیا، سوری اکا جی۔ آغا کارم حسین نے کھانے پر سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اکا جی وہ لڑکی آج سے اس گھر کی مالکن ہے، میری بیوی، اس سے آگے فی الحال ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور مسکراتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ اکا جی اس کے جواب پر سکتے کی کیفیت میں ہو گئی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آغا شہام حسین کے اکلوتے سپوت کی شادی اتنی سادگی سے ہوگی۔ اس خاندان نے تو جانے آغا کارم حسین کی شادی کے کیا کیا سپنے دیکھے تھے۔ اکا جی کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج ایک ہی دن میں ہوا اسے کراچی میں پولیس ڈیوٹی جوائن کی اور آج ہی یہ سب۔ وہ ابھی تک اسی طرح سوچوں میں غلطاں کھڑے تھے جبکہ اس دوران آغا کارم حسین اپنے کمرے سے باہر ہو کر آ گیا اور ڈاکٹر عنبر زیدی کو اپنے گھر کال کر کے بلوا بھی لیا تھا۔ اکا جی میں جانتا ہوں آپ کے اندر کیا جنگ چل رہی ہے، لیکن ابھی میری پریشانی اتنی ہے کہ میں آپ کو کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اس وقت، لیکن جیسے میرے مسئلے کا حل نکل آئے گا میں سب کچھ بتا دوں گا۔ وہ بڑے پیار سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہیں سمجھا رہا تھا، جس پر اکا جی دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ ہوگی، ورنہ وہ آغا کارم حسین کی رگ رگ سے واقف تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر عنبر زیدی بھی چلے آئے تھے۔ ڈاکٹر کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ ارے نہیں آغا حسین صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ان کے دل و دماغ پر کسی بات کا گہرا اثر ہوا۔ آپ بے فکر رہیے، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، وہ ریکور کر لے گا، انشاءاللہ صبح تک بالکل ہوش میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر عنبر زیدی چلے گئے تھے۔ رات کے 11 بجے تھے۔ آغا کارم حسین نے اس کے دونوں ہاتھ بلینکٹ کے اندر کر دیا اور کمرے کی لائٹ آف کر کے اپنی اسٹڈی میں چلا آیا۔ کیا رپورٹ ہے انسپکٹر حسین؟ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ کمشنر شریف حیات سامنے میز کی اس پار کرسی پر براجمان ڈی ایس پی آغا کارم حسین سے مخاطب تھے۔ سر مجھے اس کیس کو ہینڈل کرنے میں 1 مہینہ درکار ہے۔ دوسری جانب بات اس نے جان کر اگنور کر دی۔ 1 مہینہ یہ تو بہت ہے۔ دیکھیے آغا حسین، میں نے یہ کیس بالخصوص صرف آپ کو اس لیے دیا کہ آپ بے حد ذہین و فطین ہیں۔ بہت بڑے بڑے پیچیدہ کیسز آپ نے بہت کم وقت میں حل کیے ہیں اور اسے انجام تک پہنچائے ہیں، تو پھر اس میں اتنا وقت کیوں؟ وہ بہت آرام دہ لہجے میں اس سے بات کر رہے تھے۔ ایکچولی سر یہ کیس میرے پہلے کیسز کی طرح بہت الگ بلکہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ ڈفرینٹ ہے؟ ہارڈ تو نہیں نا؟ وہ مسکرا کے بولے، آف کورس سر ناٹ ہارڈ۔ آغا کارم حسین بھی ان کے بات پر دھیمے سے مسکرایا۔ اوکے پھر آپ اس کیس کو حل کریں، میں آپ کو 1 مہینے کی پرمیشن دیتا ہوں، بٹ ریممبر مجرم رافیل بھٹی ایک رئیس صنعت کار عباد بھٹی کے ساتھزادے ہیں، آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ چیئر کی بیک سے ٹیک لگا کر بولے تھے۔ آئی نو سر، ہم پولیس والوں کا تو کام ہی مشکلات سے کھیلنا ہے۔ آغا کارم حسین نے میز پر رکھی اپنی کیپ سر پر رکھی اور اسٹک اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اوکے سر، آل دی بیسٹ۔ کمشنر شریف حیات نے سلیوٹ مارا اور مسافہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے انہوں نے بڑی گرمجوشی سے تھاما تھا اور پھر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کاش آپ جیسے آنیسٹ پولیس آفیسر ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ کمشنر شریف حیات آغا کارم حسین کے جانے کے بعد خود سے بولے، سر اس کیس میں سب سے مشکل محرک کیا ہے؟ انسپکٹر فاران نے بلیک فائل میں مصروف ڈی ایس پی آغا کارم حسین سے پوچھا۔ اس میں مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، اینڈ آئی ایم شیور یہ کیس بھی میرے اور کیسز کی طرح بہت سکسیسفل رہے گا۔ وہ دوستانہ موڈ رکھتا تھا، خواہ مخواہ کا جونیئر پر اپنا بے وجہ روب جھاڑنا اسے پسند نہ تھا، یا سینئر سے بدمزاجی رکھنا وہ بہت برا سمجھتا تھا۔ اپنی کامیابی پر انہیں بھی شامل کرتا تھا، بجائے گھمنڈ کرنے پر خوش ہوتا۔ تو پھر سر آپ اس لڑکی انسپکٹر فاران کے یہ کہنے پر اس نے بلیک فائل سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جس پر وہ گڑبڑا کے رہ گیا۔ سوری سر، میرا مطلب ہے کہ آپ اپنی مسز سے بڑی آسانی سے گواہی دلوا سکتے ہیں۔ کیا تو آپ ٹھیک رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ اس کے ماما بتا رہے تھے کہ وہ کافی ڈری ہوئی ہیں۔ سر ڈرنے کی وجہ جانے میں کیا پوچھنا چاہ رہا تھا؟ جبکہ آغا کارم حسین بہت گہری سوچوں میں سفر کر رہے تھے، جس پر انسپکٹر فاران نے ایک بار پھر پکارا تھا۔ ہاں وہ فائرنگ شور وغیرہ سے اس کے دماغ کو کافی شوق پہنچا ہے۔ اس بات کو سن کر انسپکٹر فاران کے لبوں پر بڑی پوری اسرار مسکراہٹ رنگی تھی، جو آغا کارم حسین اپنی سوچ میں دیکھ نہ سکا تھا۔ ہاں انسپکٹر فاران، غدارا کمینہ۔ ہوش آ گیا بیگم صاحبہ کو؟ وہ ابھی بھی لاؤنج میں تھکا ہارا کر بیٹھا تھا، ذہن ابھی بھی اس لڑکی میں الجھا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کو کہاں سے حل کرے۔ آغا صاحب ہوش میں تو وہ صبح سے ہی آ گئی تھی جی، لیکن وہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی جی۔ میں ناشتہ لے کر گئی، لیکن نوکرانی بڑی بے بسی سے بولی، اوکے میں دیکھتا ہوں، تم ناشتہ تیار کر کے کمرے میں لے آؤ۔ وہ ملازمہ کی ادھوری بات سمجھ گیا، اٹھ کر کمرے میں چلا آیا تھا۔ کمرے کا جائزہ لیا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ آخر کار ڈھونڈتی نظر نے اس کا سراغ پا ہی لیا۔ بائیں سائڈ پر رکھا کتابوں سے بھرا لکڑی کا شیلف، جس کے دیوار کی سائڈ تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دی گئی تھی جہاں ایک نفوس آرام سے آ سکتا تھا۔ آغا کارم حسین ہولے سے مسکراتا ہوا سمت بڑا جہاں وہ چھپی کھڑی تھی۔ یار یہ تھوڑا سا بلر رہا ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے یہ پڑھنے کا، رکو میں ذرا کہیں اور سے ڈھونڈ کے لاتی ہوں PDF۔ ہیلو، آغا کارم حسین دھیرے سے کھنکارا تھا۔
پولیس وردی میں دیکھ کر اس کے تو سان ہی ختم ہونے لگے تھے۔ نہیں میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس لمبے چوڑے بندے کو دیکھ کر ہی اس کے بے ربط جملے شروع ہو گئے تھے۔ آنکھوں میں بے پناہ خوف چھپائے کپ کپاتے لبوں سے وہ اس کو تک رہی تھی۔ اتنا تو آغا کریم حسین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے پیار سے، اپنائیت، محبت سے اس کی بگڑتی حالت سنوار سکتا ہے، ورنہ غصہ، جھنجھلاہٹ، جبر، یہ سب اس نازک پیکر کی جان بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن میں تو تم سے کچھ نہیں پوچھ رہا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ابھی تک مجھے تمہارا نام معلوم نہیں ہو سکا ہے بھائی۔ اس کا ذہن، اس کا سارا جسم اس وقت نہایت تھکاوٹ سے چور تھا، لیکن پھر بھی اسے خود کو اس ڈری سہمی لڑکی کے سامنے فریش رکھنا تھا۔ آغا کریم حسین کے پوچھنے پر صرف یہ ہوا کہ وہ چپ ہو گئی تھی اور خود کو اس کے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ ابھی سمجھ نہیں آ رہا یار۔ اس میں پھر بھی کچھ نظر آ رہا تھا، یہاں سے بڑھتے ہیں۔ ارے کیا ہوا؟ بولو نا، تم مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ ماما، مجھے ماما کے پاس جانا جی۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ یار میں تم سے تمہارا نام پوچھ رہا ہوں اور تم ہو کہ ماما کے پاس جانا ہے، پہلے اپنا نام بتاؤ۔ وہ اسے 2 قدم پیچھے ہو کر بولا۔ اجیارہ صاحب جی۔ وہ اس کے نرم پھول لہجے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اجیارہ صاحب جی؟ آغا کریم حسین نے اسی کے لہجے میں یہ نام دہرایا۔ بھائی اجیارہ تو بہت خوبصورت نام ہے، مگر یہ صاحب جی یہ کیا نام ہوا بھلا؟ وہ اس وقت اپنی تھکن کو نظر انداز کیے اسے مکمل چھیڑنے کے موڈ میں تھا، جو کہ اجیارہ اپنے ڈر و خوف کے زیر اثر سمجھ ہی نہ سکی۔ نہیں صاحب جی نہیں، اجیارہ صاحب جی۔ اس کے ایک بار پھر جھٹ سے بولنے پر آغا کریم حسین اپنے بے ساختہ قہقہے کو قابو میں نہ رکھ سکا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ نام تمہارا کس نے رکھا؟ اور اس نے بات بڑھانے کو ایک اور سوال داغا تھا۔ ماما نے۔ صاحب جی ماما، میں ماما کے پاس جاؤں گی۔ ماما کے نام پر اسے پھر یاد آنے لگا۔ صاحب جی اب کے یہ لفظ بولنے پر آغا کریم حسین نے اس کے نزدیک آ کر اس کے لبوں پر اپنی مضبوط ہتھیلی رکھ دی اور اس کی آنسو بھری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میرا نام آغا کریم حسین ہے اور سب مجھے آغا حسین کہتے ہیں، لیکن اکارم میں صرف تمہارے لیے ہوں۔ اب سے تم مجھے اکارم کہو گی۔ کیا کہو گی؟ اپنی ہتھیلی کپ کپاتے لبوں سے ہٹا دی تھی۔ اکارم صاحب جی، وہ نہایت اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ اکارم صاحب جی نہیں، صرف اکارم۔ اس نے چہرے پر آئی اس کی چھوٹی بڑی لٹوں کو کان کے پیچھے اٹسا تھا۔ اکارم جی؟ اوفو، پھر تم نے جی کی دم لگا دی۔ بھائی تمہارے لبوں سے میں صرف اکارم سننا چاہوں گا، کہو۔ آغا کریم حسین نے اجیارہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو آؤ وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے صوفے پر آ بیٹھا۔ اتنے میں اکا جی ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے اندر آ گئے تھے، جس میں جیم، سلائس، مکھن، انڈا اور 2 کپ چائے سجی تھی۔ لا کر ان دونوں کے درمیان میز پر رکھ دی۔ یہ ہمارے اکا جی ہیں۔ اس نے اکا جی کو مسکرا کر دیکھنے کے بعد اجیارہ سے کہا، جو اب انہیں ہی دیکھ رہی تھی، جو کہ اسے مسکرا کر دیکھنے کے بعد واپس جا رہے تھے۔ آغا کریم حسین اجیارہ کے لیے خود سلائس پر مکھن لگا رہا تھا۔ اکا جان؟ اجیارہ نے دھیمے سے یہ نام پکارا تھا، جو کہ ساتھ بیٹھے آغا کریم حسین کی تیز سماعت نے فوراً سن لیا۔ نوٹ اکا جان، اکا جی۔ آغا کریم حسین نے مکھن والا ٹوسٹ اس کے لبوں کے قریب لے گیا۔ ہاں اگر جان کہنا ہے تو مجھے کہہ لو، میں تمہاری جان ہوں۔ آخری مصرعہ اس نے اجیارہ کے کان کے نزدیک ہو کر کہا تھا۔ وہ شرم و حیا کے مارے کٹ کر رہ گئی۔ ٹوسٹ کا صرف ایک لقمہ کھایا تھا اس نے اور پھر آغا کریم حسین کا بڑھتا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ وہ اسے تھوڑے سے پیچھے کھسکی تھی۔ آغا کریم حسین نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹوسٹ ٹرے میں رکھا اور پھر اپنی تمام توجہ خود سے دور بیٹھی اجیارہ پر مرکوز کر دی۔ لان کے پنک اینڈ میرون چھوٹے چھوٹے پھولوں والے سوٹ میں، جس کا میرون جارجٹ کا آنچل سینے پر پورا پھیلایا ہوا تھا، جو جانے کتنے دنوں سے اس کے نازک وجود کی زینت بنا ہوا تھا، میلے کپڑوں میں اس کے چہرے سے، خاص کر اس کی آنکھوں سے خوف آویدہ تھا۔ بالوں میں بھی شاید بہت دنوں سے کنگھی نہیں کی گئی تھی۔ اس کا بکھرا حلیہ اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ وہ اس واقعے سے نہایت خوف زدہ ہے، ڈری ہوئی ہے، آنکھوں میں خوف ہے۔ وہ آغا کریم حسین کی سمت تک رہی تھی۔ اس کے خود کو بغور تکنے پر وہ پزل ہونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آغا کریم حسین کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اجیارہ نے اسے حال میں لانے کے لیے پھر سے اپنا جملہ دہرایا۔ تم جانتی ہو ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور اب ہم 2 نہیں 1 ہو چکے ہیں۔ وہ بیگ سے ٹیک لگا چکا تھا۔ اور اگر تم اپنے ماما کے پاس جاؤ گی تو کیا ان کی برادری میں بے عزتی نہیں ہوگی، بدنامی نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنی بھانجی کی شادی کر دی اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے ماما کے پاس چلی آئی؟ وہ بہت اپنائیت سے سمجھا رہا تھا۔ بولو ہوگی نا بدنامی، تمہارے ماما کی بے عزتی؟ اس نے اجیارہ کا جھکا سر اپنے ہاتھ سے نرمی سے اوپر اٹھایا۔ ہوگی نا؟ تو کیا میں ساری زندگی یہاں رہوں گی؟ بڑی معصومیت سے پوچھا گیا، جس پر آغا کریم حسین ہولے سے مسکرا دی۔ یہاں تو نہیں رہو گی، ہاں ساری زندگی صرف اور صرف میرے ساتھ، میرے پاس رہو گی، بالکل میرے قریب۔ آغا کریم حسین نے اسے ایک ہی جست میں اپنی سمت کھینچا۔ اب شاباش، اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کرو، پھر سوچتے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ آغا کریم حسین نے اسے صحیح سے بٹھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کرانے لگا۔
آغا کارم حسین کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ بہت جلد کسی کو بھی اپنا گھر ودا کر لیا کرتا تھا، اور پھر سامنے تو ایک نازک سی کانچ کی مانند لڑکی تھی جو اس کی بیوی ہے، اس کی ہم سفر، تو کیسے نہ وہ اسے اپنے دل کے نہا خانوں میں بٹھاتا۔ حیات صاحب آپ بالکل بے فکر رہیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں نا فکر کرنے کے لیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے بیٹے کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ انسپکٹر فاران نے دروازے کے اس پار ایک بار پھر جھانک کر دیکھا تھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ ڈی ایس پی آغا کارم حسین نے صرف 1 ماہ کی مہلت مانگی، اور آپ دیکھیے گا کہ وہ اس کیس میں ناکام ہی رہے گا۔ میں اس مہینے اس لڑکی کو اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ وہ عدالت میں عباد بھٹی حیات کے خلاف کوئی گواہی دے سکے۔ انسپکٹر فاران کے لبوں پر بڑی خبیث مسکراہٹ تھی۔ انسپکٹر فاران، تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرو، کیونکہ میں زیادہ دن تک اپنے بیٹے کو حوالات میں سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ریسیور کے پار رافیل بھٹی حیات نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے دھیرج حیات صاحب، دھیرج، ظاہر ہے کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، آخر وہ 10 لاکھ کا معاملہ بھائی۔ وہاں رافیل بھٹی حیات نے زور سے ریسیور کریڈل پر پٹکا تھا، جس پر انسپکٹر فاران نے ریسیور اپنے کان سے چونک کر پیچھے کی اور ریسیور کو ہاتھ میں تھامے سے گھورنے لگا۔ ارے حیات صاحب، اگر آپ جیسے لوگ ہمارا خیال رکھنے کے لیے نہ ہو اس معاشرے میں، تو جانے ہمارا کیا حال ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے ریسیور کریڈل پر بڑے آرام سے رکھا۔ انسپکٹر فاران، کس کا فون تھا؟ اس کے انداز کو اندر داخل ہوتے آغا کارم حسین نے بڑے غور سے تکا تھا۔ سر کسی کا نہیں تھا سر۔ وہ اس کی آواز سن کر ہڑبڑاتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، لیکن آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں، اور ماتھے پر یہ پسینہ کیسا؟ آغا کارم حسین نے بڑی جانچ سی نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا، کیونکہ اس کی مثال ایسی تھی جیسے چور چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ اصل میں سر یہاں گرمی بہت ہے، شاید اسی لیے۔ اینی ویز آپ یہ فائل لیجئے اور اس کا اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے کے بعد اس جگہ کا سروے کرائیے، اور مجھے کل شام تک اس کی رپورٹ دیجیے گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ریڈ فائل انسپکٹر فاران کو تھمائی۔ اوکے سر، ہو جائے گا۔ آغا کارم حسین پھر وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد انسپکٹر فاران نے وہ ریڈ فائل میز پر پھینکی اور دھم سے اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ایک لمبی سی سانس شکر کی لی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ آغا کارم حسین اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا ایزی چیئر پر بک ہاتھ میں لیے پڑھ رہا تھا، جو کہ اس کا روز کا معمول تھا، بلکہ اب تو اس کی عادت بن گئی تھی کہ سونے سے پہلے وہ کوئی اچھی سی بک کا تھوڑی دیر مطالعہ ضرور کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی اپنے مشغلے میں مصروف عمل تھا جب فائرنگ کی تیز آواز کانوں میں پڑی۔ وہ اس اچانک افتاد پر وہ لمحے بھر کے لیے گھبرا گیا، جلدی سے بک میز پر رکھی تھی اور باہر کی سمت بھاگا تھا۔ اکا جی، یہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ وہ لاؤنج میں سہمے کھڑے اکا جی سے پوچھنے لگا۔ بیٹا آغا، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر میں بلیک وردی میں ملبوس گارڈ اندر آئے۔ آغا صاحب، کچھ لوگ ہمارے گھر کے پاس ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ لیکن کیوں؟ آغا صاحب، یہ تو میں نہیں جانتا، اور نہ ہی وہ بتا رہے ہیں۔ او شٹ! آغا کارم حسین کا دھیان اچانک اجیارہ کی سمت کیا۔ تم جلدی سے جاؤ اور انہیں روکو، اگر نہ روکے تو دھکے دے کر اس ایریا سے باہر نکالو۔ وہ جلدی کہتا ہوا اپنے کمرے کی سمت بھاگا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اجیارہ شیلف کے کونے میں دبکی ڈری سہمی دیوار سے بالکل چپکی ہوئی تھی۔ اجیارہ، اس نے دھیرے سے پکارا۔ کارم، وہ فائرنگ، کارم، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، وہ مجھے مارنے آئے ہیں۔ اجیارہ اسے سامنے پاتے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ کارم، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آغا کارم حسین صحیح معنوں میں ایک بار پھر پریشان ہو گئے۔ اتنی مشکلوں سے اس نے اجیارہ کو سمیٹا تھا اور وہ پھر بکھر کے رہ گئی تھی۔ اجیارہ، میری بات سنو۔ وہ اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے لیے وہ قطعی راضی نہ تھی۔ اجیارہ، اس نے کچھ دیر خاموشی کے بعد ایک بار پھر دھیمے سے پکارا۔ اس دوران اب فائرنگ بھی بند ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی مضبوط باہوں میں کپ کپا رہی تھی۔ آخرکار آغا کارم حسین نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اس نازک پیکر کو بھر لیا تھا اور آرام سے بیڈ پر لٹا دیا۔ آج اس نے تمام بندھن، تمام بندشیں توڑ دی تھی۔ آج اس نے اپنے جذبات کے بے قابو گھوڑوں کو لگام کی نکیل سے آزاد کر دی تھی۔ آج رات آغا کارم حسین نے اجیارہ کو اس کے ڈر و خوف کو خود میں سمیٹ لیا تھا، تمام دیواریں توڑ کر دوریاں نزدیکیوں میں بدل ڈالی تھی۔ تمہیں مسکرانا نہیں آتا کیا؟ وہ آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، جانے اس کے دل میں کیا کہا کہ وہ بیڈ کے پاس کھڑی پلکوں کی باڑ گرائے لبوں کو دانتوں سے کچلتی، انگلیوں کو آپس میں بے دردی سے رگڑتی اجیارہ کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی؟ وہ آنکھوں میں معصومیت لیے سے تکتی چلے گی۔ میں نے کہا تمہیں مسکرانا نہیں آتا؟ بھائی میں آفس جا رہا ہوں، شوہر کے آفس جانے پر بیوی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ یعنی اب وہ بھی سکھانا پڑے گا۔ اوکے، تو ابھی سکھا دیتے ہیں۔ آغا کارم حسین نے ہاتھ میں پکڑی کیپ بیڈ پر رکھی تھی اور دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چھوٹا سا چہرہ بھر لیا اور اس چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ اس کی گستاخی پر اجیارہ سٹ پٹا کر 2 قدم دور ہٹی تھی۔ آغا کارم حسین نے مسکراتے ہوئے کیپ اٹھائی تھی اور ایک نظر اس کو دیکھتا ہوا وہاں سے ہٹتا چلا گیا۔ اجیارہ کی سہولت کے لیے آغا کارم حسین نے اپنا مشترکہ کمرہ اوپر سیٹ کروا لیا تھا، جہاں کے دروازے کھڑکی ساؤنڈ پروف لگوائے تھے، اس لیے باہر کا معمولی سا شور بھی نہیں سنا جا سکتا تھا۔ اجیارہ صبح سے رات تک اسی کمرے میں رہتی۔ اکا جی صبح کا ناشتہ دے جاتے تھے، جو آغا کارم حسین اور اجیارہ ساتھ مل کر کرتے۔ دوپہر کو وہ بالکل نہیں کھاتی تھی، اس لیے رات آغا کارم حسین اسے بڑی محبت سے خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اجیارہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت چور ہے۔ سب تو پہلے انسپکٹر فرحان نے فیر مارنا۔ کارم حسین
میں چاہوں تو تمہیں 10 کروڑ رشوت لینے کے جرم میں اندر کر سکتا ہوں، مگر نہیں، میں جانتا ہوں تم نادان و ناعقل جو اپنے مالک کے حکم پر مجھ جیسے ایماندار و بہادر آفیسر کو یہ نذرانہ پیش کرنے چلے آئے ہو۔ آغا کارم حسین بڑے آرام سے اپنی پشت بیک چیئر سے ٹیک لگائے براجمان تھا، اور سامنے رافیل بھٹی حیات کا آدمی کھڑا تھا جس نے نوٹوں سے بھرا میرون بریف کیس میز پر ڈی ایس پی آغا کارم حسین کے آگے کھول کر رکھ دیا تھا، جو کہ بقول اس کے یہ چھوٹا معمولی سے اس کی بہادری کا تحفہ ہے۔ جاؤ اسے واپس لے جاؤ۔ رافیل حیات سے کہنا کہ وہ اور پولیس آفیسرز ہوں گے جو تم جیسے بزدل کی غلامی کرتے ہو اور اپنا سر تسلیم خم کرتے ہو۔ آغا کارم حسین اپنی چیئر سے کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر غصے کی لالی تھی، آنکھوں میں ایک طرح کا عزم بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ اور ایک بات اور، بریف کیس بند کر کے لے جاتے شخص کو آغا کارم حسین نے ایک بار پھر روکا تھا، اس سے کہنا کہ وہ یہ روپے سنبھال کر رکھے، اس کے بیٹے کے کفن کے لیے کام آئیں گے، اور اگر یہ بھی کم پڑے تو اسے دگنی رقم مجھ سے لے لے، آؤٹ۔ وہ اپنی چیئر پر واپس بیٹھ گیا اور میز پر ریڈ فائل اٹھائی اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ فائل پڑھنے میں مگن تھا جبھی آغا کارم حسین کا موبائل سیل چیخ پڑا تھا۔ موبائل اسکرین پر نام دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرا دیا، ہاتھ پر پکڑی فائل میز پر رکھی تھی اور اوکے کا بٹن پش کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم ڈیڈ، خاصی گرم جوشی سے سلام کیا گیا، جس کا اسی گرم جوشی سے جواب بھی آیا۔ آپ کیسے ہیں اور وہاں کے حالات سازگار کیسے ہیں؟ وہ مسکراتا ہوا بولا، ہم تو ٹھیک ہیں لیکن حالات سازگار کافی ناسازگار ہیں، جسے ٹھیک کرنے کی تگدو میں ہم ادھموئے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ آغا کارم حسین کو اپنے بے ساختہ قہقہے پر قابو نہ پا سکا۔ او ڈیڈ، آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں کا مسئلہ کتنا گمبھیر و پیچیدہ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جان، مگر یہاں کا مسئلہ بھی تو بہت بگڑتا جا رہا ہے۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، وہ لڑکی کیا بہت خوبصورت ہے جس کے پیچھے آپ نے اپنی ماما کی پسند کی گئی تمام حسین و الٹرا ماڈرن لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیا؟ وہ دونوں باپ بیٹے کم اور دوست یارہ تھے، ایک دوسرے کے اس لیے اپنی ہر پرابلم ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے اور اسے ڈسکس بھی کیا کرتے تھے۔ نو ڈیڈ، میں نے نہ تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے شادی کی ہے اور نہ ہی اس کی خوبصورتی۔ ڈیڈ، میں نے اسے عزت دینے کے لیے، اسے تحفظ دینے کے لیے اسے شادی کی ہے، معاشرے میں ایک مقام دینے کے لیے اسے اپنا نام دیا ہے۔ اور ڈیڈ جانتے ہیں اتنے کم وقت میں وہ لڑکی آپ کی جان کی رگے جان بن چکی ہے۔ اجیارہ کے ذکر پر چھپ سے اس کی آنکھوں میں اس کی شبیہ اتر رہی تھی، جس پر وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ ڈیڈ پلیز آپ ماما کو سمجھائیے، اس نے بڑی آس سے ریکویسٹ کی تھی۔ مائی چائلڈ، آج کل ہم اپنا لیب چھوڑ کر اسی کام میں تو لگے ہوئے ہیں۔ مجھے فخر ہے اپنے ہونہار بیٹے پر جس نے نیک نیتی کے تحت اس لڑکی کو اپنایا، لیکن کارم تمہاری ماما کا بھی غصہ کرنا بجائے آخر کو ان کے ارمانوں پر آپ نے پانی جو پھیر دیا۔ وہ مسکرا کے بولے تھے، اینی ویز آپ وہاں کا پرابلم جلد از جلد سالو کریں، میں یہاں آپ کی ماما کو سنبھالتا ہوں۔ اوہ تھینک یو ڈیڈ، یو آر سو گریٹ۔ کتنی دیر تک ان دونوں نے ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی مزید باتیں کی تھی۔ وہ شام کے 7 بجے گھر میں داخل ہوا تو اکا جی کو بے صبری سے انتظار میں ٹہلتا ہوا پایا۔ ارے اکا جی، خیریت کیا ہوا؟ وہ ان کی پریشانی میں بھانپ گیا تھا جو ان کے چہرے سے ہویدا تھی۔ آگا بیٹے آ گئے تم؟ بیٹا دلہن بیٹیا بہت ڈری ہوئی ہے، وہ اپنے کمرے میں رو رہی ہے۔ دونوں ملازمیں گئی تھیں اس کے پاس، مگر دلہن بیٹیا نے انہیں اپنے پاس نہیں آنے دیا۔ رو رو کے ہلکان ہو گئی ہے بچی۔ وہ دن بھر کی تمام رودات بڑی بےتابی سے اس کے گزار کر رہے تھے۔ آج دوپہر کو فون آیا تھا، ملازمہ نے کہا کہ مسز اجیارہ کو بلائیے۔ جب سے اس نے فون سنا وہ ریسیور پھینک کر بھاگتی ہوئی کمرے میں بیٹھی ابھی تک رو رہی ہے۔ فون کس کا تھا؟ اب اسے مزید فکر کے ساتھ ساتھ تشویش بھی ہونے لگی۔ آگا بیٹا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ اچھا آپ فکر مت کریں، میں دیکھتا ہوں، آپ جائیے آرام کیجیے۔ وہ جلدی سے اوپر کمرے میں آیا۔ کارم آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ قدموں کی ہٹ پر اجیارہ دوڑتی ہوئی آغا کارم حسین کے وسیع سینے سے جا لگی تھی۔ جانے کارم کیا ہوا مجھے بتاؤ؟ وہ اس کا سر بڑے پیار سے سہلا رہا تھا۔ کارم وہ نیچے وہ اس مشین میں ایک آدمی بول رہا تھا، وہ روتی ہوئی اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ مشین؟ آغا کارم حسین نے لفظ مشین پر غور کیا۔ فون جیسی عام چیز کو وہ مشین بول رہی تھی جس پر اس نے اپنا بے ساختہ ابھرنے والے قہقہے کو بمشکل کنٹرول کیا اور مسکرا کر اس کا روتا ہوا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنے سینے سے اوپر اٹھایا۔ ہاں کارم، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ رونے کی وجہ سے لفظ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ کارم اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ تک آیا تھا، سائڈ ٹیبل پر پانی سے بھرے کانچ کے جگ سے گلاس کو بھرا اور اسے پلانے لگا، جسے پینے کے بعد اس کے آنسوؤں میں کچھ کمی آئی۔ اب مجھے آرام سے بتاؤ، اس نے تمہیں کیا کہا ہے؟ آغا کارم حسین نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے مار دے گا، اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے بھی مار دے گا۔ بولنے کے بعد اس نے اپنے دونوں ہتھیلیوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ کچھ دیر تک آغا کارم حسین اس کے روتے وجود کو بغور تکتا چلا گیا۔ آخر کون ہو سکتا ہے؟ اس کی سوچ تیزی سے کام کر رہی تھی، پھر اپنی سوچوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اس نے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے تھے۔ اس کا آنسو سے بھرا چہرہ اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ تم جانتی ہو تم کون ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، تم ایک مشہور سائنسدان آغا شہام حسین کی بہو اور جانباز ڈی ایس پی آغا کارم حسین کی بیوی۔ تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں وہ لوگ 1000 بار سوچیں تو کم ہے، اس لیے کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں کہ وہ تمہارا بال بھی بانکا کر سکے۔ کہتے کہتے اس نے اپنے سر پر سجی پولیس کیپ اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔
اس لیے تمہیں کبھی بھی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ کتنی دیر تک وہ اسے بہلاتا رہا تھا۔ رات کے 1 بجے تھے۔ کارم حسین کھڑکی کے پاس رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھا بک کا مطالعہ کر رہا تھا، اور اجارہ بیڈ پر بلینکٹ کو سینے تک اوڑھے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکونیت تھی، ہر فکر و غم سے آزاد۔ وہ آنکھیں بند کیے سپنوں کی حسین وادیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ باہر سے بہت سارے لوگوں کے چیخنے، چنگاڑنے، چلانے کی نہایت ہیبت ناک آوازیں آ رہی تھیں، جو کہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ آغا کارم حسین نے آج کھڑکی کے دونوں پٹ کھول رکھے تھے تاکہ کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے بھی لطف اندوز ہو سکے، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ آج یہ اچانک ہو جائے گا۔ آغا کارم حسین راکنگ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا اور آ کر کھڑکی کے پاس باہر دیکھنے لگا، لیکن شور میں کمی کی بجائے مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اجارہ کی آنکھ ہڑبڑا کر کھلی، اس کی سانسیں دھونکی کی طرح مانی چل رہی تھی، ہلکی سی خنکی میں بھی وہ پسینے میں نہا گئی تھی۔ آنکھوں میں وحشت نے جگہ بنا لی، وہ سینے پر ہاتھ رکھے اپنی تیز رفتار سے چلتی دھڑکن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی شور میں آغا کارم حسین کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کی نظریں اسی کھڑکی کی طرف تھی۔ غور سے دیکھنے پر اس نے محسوس کیا کہ ان سب لوگوں کا رخ اسی بنگلے کی طرف ہے۔ آغا کارم حسین کو لمحے میں ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی گردن کا رخ بیڈ کی سمت کیا، اس نے جلدی سے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کیے اور سرعت میں اس کانپتے وجود کی طرف بڑھا، پل بھر میں بکھرتے وجود کو سمیٹا تھا۔ کال کر کے گارڈز کو آرڈر دیا، چاروں بلیک ڈاگز ان پر چھوڑ دو، یعنی وہ لوگ جانتے کہ اجارہ ان سب چیزوں سے خوفزدہ ہے۔ پہلے ہوائی فائرنگ، پھر ٹیلی فون پر دھمکیاں اور اب یہ بے ہنگم شور۔ تو وہ لوگ اجارہ کو مینٹلی ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سوتی ہوئی اجارہ کے بالوں کو سہلا رہا تھا اور ساتھ اس کی سوچیں اس باتوں کے گرد بھی گردش کر رہی تھی۔ نہیں رافیل بھٹی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے آنکھوں میں بے پناہ نفرت اتر آئی رافیل بھٹی کے خلاف۔ آغا کارم حسین بیڈ پر نیم دراز ہاتھ میں بلیک فائل تھامے اسے بغور پڑھ رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھی اجارہ دوزنوں بیٹھی اس کے موبائل سیٹ کے بٹن سے کھیل رہی تھی۔ موبائل کی بیپ زور سے بجی، اجارہ کی ڈر کے مارے زور سے چیخ نکل پڑی اور اسی ڈر میں موبائل سیٹ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آغا کارم حسین نے بجتے ہوئے موبائل سیٹ کو اٹھایا تھا، سہمی ہوئی اجارہ کو مسکرا کر دیکھا اور پھر اوکے کا بٹن پش کیا۔ ہیلو ڈیڈ، اجارہ بڑے غور سے اسے موبائل پر بات کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہاتھ میں تھامی اس چھوٹی سی مشین میں سے آدمی کیسے بول سکتا ہے، جبکہ آغا کارم حسین کی نگاہیں بددستور اسی حیران و پریشان اجارہ پر مرکوز تھی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد موبائل آف کر دیا گیا، جب ہی اجارہ اچانک بول پڑی، اس مشین میں سے کوئی بولتا ہے؟ آغا کارم حسین اس کی اس معصوم بات پر زور سے ہنسا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈی ایس پی آغا کارم حسین کی وائف اس قدر معصوم بھی ہو سکتی ہے جو اتنی عام سی چیز کو نہیں جانتی ہے۔ کارم، میں بھی سنوں گی، مجھے بھی سنائے نا۔ اس کی اس نرالی خواہش سے وہ بہت لطف اندوز ہوا تھا۔ اسے اجارہ پر اس وقت ڈھیروں پیارا ہے۔ تم ڈرو گی تو نہیں؟ اجارہ نے فوراً گردن ادھر ادھر نفی میں ہلا دی۔ وہ آغا کارم حسین کی موجودگی میں بالکل بھی نہیں ڈرا کرتی تھی۔ جب ہی آغا کارم حسین نے سانگ ریکارڈنگ کا بٹن پش کر دیا اور اجارہ کو ہاتھ بڑھا کے اپنے نزدیک کھینچا تھا، پھر اس کے کان پر موبائل رکھ دیا جس پر کوئی سانگ چل رہا تھا۔ اجارہ نے موبائل پر ہاتھ رکھا اور اپنا سر آغا کارم حسین کے بازو پر دھر دیا تھا۔ وہ بڑے مزے سے موبائل پر سانگ سن رہی تھی۔ آغا کارم حسین نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے کے بعد ایک بار پھر اس بلیک فائل میں گم ہو گیا جسے فون سنتے سمے بیڈ کی سائڈ پر رکھتی تھی۔ کم از کم 15-20 منٹ ہو گئے۔ اس نے اپنے بازو پر دھرے اجارہ کو دیکھا جس کی آنکھیں اب بند تھی، شاید وہ سو گئی تھی۔ آغا کارم حسین نے اس کے کان سے موبائل اٹھایا، اسے آف کر کے رکھا اور پھر بڑے آرام سے اس کے سر کو تکیے پر دھرا۔ سوتی ہوئی وہ مزید معصوم و بھولی بھالی سی لگتی تھی۔ آغا کارم حسین نے اس کے ماتھے پر آہستہ سے بوسہ لیا اور بلینکٹ کو سینے تک اڑا کر وہاں سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس رکھی راکنگ چیئر پر آ بیٹھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا آخر یہ کیس کیسے حل کروں۔ اجارہ ٹھیک تو ہو گئی ہے مگر ابھی اس قابل نہیں کہ شاید یہ عدالت میں جا کر عباد بھٹی کے خلاف گواہی دے۔ میں کیسے بات کروں اجارہ سے؟ راکنگ چیئر پر جھولتا آغا کارم حسین کی تمام تر سوچیں اجارہ کے گرد گھوم رہی تھیں۔ یہ زندگی میں بہت سے حل کیے گئے کیسز میں سے پہلا کیس ہے جو کسی طور حل ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ صرف 10 دن رہ گئے مہینہ ختم ہونے میں اور معاملہ ابھی تک جوں کا توں اٹکا پڑا تھا۔ رات کا جانے کیا بجا تھا جب اجارہ کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں 0 پوائنٹ کا بلب جل رہا تھا۔ آغا کارم حسین اس کے برابر میں دوسری طرف کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ نیند اجارہ کی آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد کھڑکی کی طرف آئی۔ پردہ ہٹا کر نیچے جھانکا تو لان میں کوئی سایہ ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ اجارہ کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ جلدی سے سوتے ہوئے آغا کارم حسین کے پاس بھاگی اور اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کارم وہ نیچے دیکھیے، نیچے چور آ گیا ہے۔ اجارہ کی اس طرح جھنجھوڑنے پر آغا کارم حسین جاگ گیا تھا۔ کہاں؟ اس کے خوفزدہ انداز نے آغا کارم حسین کو کچھ دیر کے لیے پریشان کر ڈالا تھا۔ وہاں، اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس سمت چلا آیا تھا۔ اس کے پیچھے اجارہ۔ آغا کارم حسین نے کھڑکی سے پورا پردہ ہٹایا اور شیشے کے اس پار نیچے دیکھا جہاں اس کے 2 گارڈز اس حصے کا پہرا دے رہے تھے۔ ہائے اللہ کارم، یہ تو 2 ہو گئے۔ اجارہ نے سہم کر مضبوطی سے اس کا بازو تھام لیا۔ آغا کارم حسین سمجھ گیا کہ مدھم سی روشنی میں وہ گارڈز کو چور سمجھ بیٹھی ہے۔ آغا کارم حسین نے پردہ برابر کیا اور مسکراتے ہوئے ڈری سہمی اجارہ کو اپنے پیار کے حصار میں قید کر دیا۔ ڈارلنگ، وہ چورنیاں ہمارے گارڈز ہیں جو نیچے ہمارے بنگلے کی پہرہ داری کر رہے ہیں۔
اوہ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ اب اسے افسوس ہونے لگا کہ ایک تو گارڈ کو چور سمجھ بیٹھی اور دوسرا کارم کی نیند خراب کر دی تھی۔ آپ کو برا لگا میں نے آپ کی نیند خراب کر دی؟ وہ پورا افسوس نگاہوں سے تکنے لگی۔ جانے کارم آپ کی کسی بات کا برا لگ سکتا ہے بھلا؟ بالکل نہیں۔ اس نے اسے مزید خود سے قریب تر کر لیا جس پر وہ بلش ہو کر رہ گئی۔ اس وقت وہ آغا کارم حسین کے چوڑے سینے پر سر رکھے اس کی پرپل شرٹ کے بٹن سے گھیری تھی۔ کارم آپ سے ایک بات کہوں؟ آخرکار وہ بڑی سوچنے کے بعد بولی پڑی۔ کہو۔ کارم کچھ دنوں سے میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کارم ایک لڑکی ہے جو بہت رو رہی ہے۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میں بہت تکلیف میں ہوں اور یہ تکلیف صرف میں ہی دور کر سکتی ہوں۔ اس کو اس بے پناہ تکلیف سے میں ہی نجات دلا سکتی ہوں۔ اور کارم مجھ سے اس لڑکی کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ آغا کارم حسین کی سماعت مکمل طور پر اسی کے لفظوں پر لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت دھیان سے اس بات سن رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو وہ لڑکی کون ہے؟ پہلے کبھی دیکھا ہے اسے؟ آغا کارم حسین نے بڑی اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں میں اسے نہیں جانتی لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں اسے پہلے کہیں دیکھ چکی ہوں، وہ پرسوچ لہجے میں بولی تھی۔ آغا کارم حسین نے بغور اس کی سمت تکا تھا اور پھر وارڈروب کی جانب گیا اور دراز میں سے بلیک فائل برآمد کی اور ہاتھ میں تھامے وہ زیارہ کے پاس چلا آیا۔ فائل کھول کر اس میں سے ایک تصویر نکالی اور اس کے آگے کر دی۔ کیا یہی وہ لڑکی تھی؟ تصویر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ زیارہ تصویر کو ایک نظر دیکھنے کے بعد چونک کر بولی، ارے ہاں لیکن کارم آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا اور نہ تم جانتی ہو، لیکن تم اسے خواب سے پہلے بھی ایک بار دیکھ چکی ہو۔ یاد کرو کہاں دیکھا تم نے اسے؟ آغا کارم حسین نے وہ تصویر زیارہ کے ہاتھ میں تھما لی جسے بڑے غور سے تک رہی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ نظروں میں وہی روح فرسوں منظر ناچنے لگا۔ اس منظر کے تمام درواہ ہو گئے تھے جو کارم نے اپنی بے پناہ محبت سے بند کر دیے تھے، بھلا دیا تھا وہ خوفناک جان لیوا نظارہ جو آج پھر سے اسے سب کچھ یاد دلا گیا تھا، وہ دل دہلا دینے والا منظر جس سے ہر انسان کو دیکھنے کے بعد رونگٹے کانپ اٹھے، روح کانپ اٹھے۔ یاد آیا؟ آغا کارم حسین نے جھک کر اس کی آنسو بھری آنکھوں میں جھانکا تھا۔ لمحوں میں اس کے چہرے کی رنگت بدلی، رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ زیارہ نے ہاتھ میں پکڑی اس لڑکی کی تصویر خود سے جھٹکے سے الگ کی اور سرد سے بیڈ سے اتر کر دور جا کھڑی ہوئی اور آغا کارم حسین کو خوفزدہ نگاہوں سے تک رہی تھی۔ زیارہ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلا ہے۔ میں جانتا ہوں تم سب کچھ جانتی ہو، تم نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دیکھو زیارہ اگر تم نے ابھی بھی کچھ نہیں بولا تو یہ لڑکی ہمیشہ تکلیف میں رہے گی، اس کی روح کو کبھی بھی چین نہیں ملے گا۔ اس نے زیارہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کہ تم نہیں چاہتی اس لڑکی کی روح کو سکون مل جائے، اس کی تکلیف، اس کی اذیت ختم ہو جائے؟ وہ بڑے پیار و آرام سے اسے سمجھا رہا تھا جو کہ کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ بولو زیارہ تم چاہتی ہو نا کہ یہ لڑکی سکون میں ہو جائے؟ آغا کارم حسین کی بات پر زیارہ نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ لیکن کارم وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اس کا خوف تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اس میں مزید اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ زیارہ میری جان، میں نے کہا نا کہ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکے، اور پھر کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ آغا کارم حسین نے اس کا خوف سے زرد چہرہ اپنی چوڑی ہتھیلیوں میں بھر لیا تھا جس پر اس نے ہولے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میری بے پناہ محبت پر یقین ہے نا تمہیں؟ زیارہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میں تمہیں کبھی کچھ تکلیف نہیں پہنچنے نہیں دوں گا، اور آج اسے ہر طرح سے راضی کر لینا چاہتا تھا کیونکہ مہینہ ختم ہونے میں صرف 2 دن باقی تھے اور وہ 2 دن بعد زیارہ کی عدالت میں پیشی تھی۔ آغا کارم حسین نے جتنی کوشش اس کیس پر کی تھی اسے کئی گنا زیارہ پر کی تھی تاکہ وہ پہلے کی طرح ایک نارمل زندگی گزار سکے، اس طرح ڈر کر نہیں، اور پھر وہ آغا کارم حسین کی شریک حیات تھی۔ ارے حیات بھٹی صاحب آپ بے فکر رہیے، مہینہ ختم ہونے میں صرف کل کا وقت ہی رہ گیا، پھر آپ کا بیٹا باہر آ جائے گا۔ آخر کو 15 لاکھ کا معاملہ ہے، ہم نے کوئی کچی گولیاں تو کھیلی نہیں۔ اس لڑکی کو میں نے مینٹلی ڈسٹرب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انسپکٹر فاران کرسی پر بیٹھا دونوں پاؤں پر ٹیبل پر پھیلائے آرام سے سکون پر بات کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی دروازے کی اوٹ سے اس کی یہ سودے بازی گفتگو بڑے دھیان سے سن رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا رافیل بھٹی صاحب، وہ عدالت میں اگر آ گئی تو کچھ بول نہیں سکے گی، اس کی زبان بند ہی رہے گی، بس آپ میرے پیسے تیار رکھیے گا۔ وہ بڑی بے صبری سے بولا۔ اس کی مکروہ ہنسی خبیث گفتگو نے باہر کھڑے آغا کارم حسین کو غصے سے سرخ کر ڈالا۔ آنکھوں میں شرارت دوڑنے لگے، اس سے زیادہ ضبط نہ ہو سکا اس لیے فوراً اندر چلا آیا۔ انسپکٹر فاران کی تو سٹی ہی گم ہو گئی۔ ڈی ایس پی آغا کارم حسین کو اپنے کمرے میں اچانک دیکھ کر اس نے فوراً ریسیور کریڈل پر رکھا اور مؤدب انداز میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ آغا کارم حسین نے غصے سے اپنا بھاری بھرکم مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا جو وہ سہ نہ سکا اور دور جا گرا تھا۔ تم جیسے ضمیر فروش، بے ایمان اور غدار پولیس انسپکٹر کی وجہ سے ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ بدنام ہے۔ اس نے بڑھ کر انسپکٹر فاران کا گریبان پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس لیے ہمارا ملک ترقی کی راہوں پر جاتے جاتے دوبارہ پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ جی تو چاہتا ہے چوک پر کھڑا کر کے تم جیسے غدار کو زندہ جلا دوں۔ حوالدار! آغا کارم حسین نے زور سے چیخ کر حوالدار کو پکارا جس پر وہ فوراً حکم بجا لایا، بند کرو اسے لاک اپ میں۔ آغا کارم حسین نے اسے حوالدار کی سمت دھکیلا۔ آغا کارم حسین سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے وہ دوست سمجھتا تھا وہی دوست کے روپ میں دشمن ہے، اس کا ہی نہیں، اس پولیس ڈپارٹمنٹ کا، اس ملک کا بھی۔ زیارہ کارم اس وقت عدالت میں کٹہرے میں خوفزدہ سہمی سی کھڑی تھی اور ڈی ایس پی آغا کارم حسین کٹہرے سے باہر وردی میں ملبوس اسی کے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ کالے کوٹ میں وکیل اس کے پاس آیا اور اس سے وہ سب پوچھنے لگا جو
23 فروری کی شام سینما کے پاس اس نے دیکھا تھا۔ بالکل سامنے کٹہرے میں عبادت بھٹی افسردہ چہرہ لیے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وکیل نے اس کے خاموش رہنے پر اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا۔ اجیارہ نے خوفزدہ نظروں سے اپنے پاس پڑے آغا کارم حسین کو دیکھا تھا۔ وہ اس امید سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسے دل دہلا دینے والے سوال سے بچا لے گا۔ اجیارہ ڈرو نہیں، میں ہوں نا، شاباش بولو، جواب دو وکیل صاحب کے سوال کا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے، اس لیے منٹ منٹ پر اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا، حوصلہ دے رہا تھا اسے۔ اجیارہ کی آنکھوں میں منظر ایک بار پھر گھومنے لگا۔ میں اپنے ماما ممانی اور ان کے بچوں کے ساتھ سینما فلم دیکھنے گئی تھی جی، اس نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کر دیا۔ سینما سے اٹھ کر باہر آئی تو آپ سینما سے باہر کیوں آئی تھی؟ وکیل نے اس کی بات کاٹ کر اپنا سوال کیا۔ جی وہ میری ممانی نے بھیجا تھا۔ کیوں؟ جھٹ پوچھا گیا۔ وہ باہر سے پانی لانے جی، ان کا بیٹا رو رہا تھا پیاس کے مارے، وہ حد سے زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس نے کٹہرے کے ڈنڈے کو سختی سے پکڑ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کی ہتھیلیاں تک بھیگنے لگی تھی۔ خوف کی وجہ سے چہرہ حد درجہ زرد ہو گیا تھا، جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ پھر کیا ہوا؟ جی پھر میں پانی لے کر سینما میں واپس جا رہی تھی کہ ایک لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ تو آپ اس لڑکی کی چیخ سن کر وہاں چلی گئی؟ وکیل نے اسے پوچھا۔ جی میں وہاں گئی تھی۔ پھر آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے جی ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس بات پر لڑ رہے تھے۔ اجیارہ کی نظریں مسلسل آغا کارم حسین پر تھی یا پھر اس کالے کوٹ میں ملبوس وکیل پر۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ وہ لڑ رہے ہیں؟ جی وہ دونوں آپس میں زور زور سے باتیں کر رہے تھے اور لڑکے نے جی کسی بات پر اس لڑکی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ وہ آگے کہتے کہتے رکی، اس کی سانس بہت حد تک پھول گئی تھی، جیسے بہت دور سے میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ اوکے، آگے کیا دیکھا آپ نے؟ وکیل کی خاموشی پر بول پڑا تھا۔ جی آگے وہ اس سے آگے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ رونے لگی۔ آغا کارم حسین نے اس کے کپکپاتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھر دیا۔ اجیارہ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں لرزتے کانپتے ہاتھوں میں زور سے دبا لیا۔ بولیے مسز کارم، آگے آپ نے کیا دیکھا؟ وکیل نے بھی اس کی ہمت بڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ آغا کارم حسین نے وکیل کو اجیارہ کی کنڈیشن کے بارے میں بتا دیا تھا۔ جی آگے؟ اس نے اپنے سوکھے لبوں کو زبان سے تر کیا، پھر تھوڑی ہمت کر کے بولی۔ ہاتھ بدستور اسی طرح تھامے رکھا تھا، بلکہ اس پر مزید اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اس لڑکے نے غصے میں آ کر اپنی جیب سے ایک بڑا سا چھرا نکالا اور پھر اس لڑکی کی گردن پر پھیر دیا، جس سے اس کی آدھی گردن کٹ کر ایک سائیڈ لٹک گئی۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی آ گئی، اور پھر اس کے جسم سے ایک ہاتھ اور ایک پیر الگ کر دیا۔ بول کر اس نے اپنا سر آقا کارم حسین کے پکڑے ہاتھ پر دھر دیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اتنی بری موت کسی لڑکی کی سن کر عدالت میں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے کر گئے۔ جب یہ سن کر ہی ان کی روح کانپ اٹھی تھی، تو حقیقت میں یہ موت، اتنی بھیانک موت دیکھنے کے بعد تو کسی کمزور دل کے حواس ہی گم کر دیے تھے۔ کچھ لمحوں تک تو ہر شخص سناٹے میں ہی رہ گیا، بالکل خاموشی ہوگی، جہاں تک کہ ٹائپر کی تیز چلتی انگلیاں تک لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئیں، اور اس خاموشی میں اگر کوئی آواز تھی تو وہ صرف اجیارہ کی ہچکیوں، اس کی سسکیوں کی تھی، جو چاروں طرف گونجی تھی۔ وکیل ایک گہری سانس خارج کرتا اجیارہ کی سمت آیا۔ تو مسز کارم حسین، آپ نے اس لڑکی کا جس لڑکے کو اتنی بے رحمی سے قتل کرتے دیکھا، تو کیا یہ وہی شخص ہے؟ وکیل نے دوسرے کٹہرے میں کھڑے عبادت بھٹی کی طرف اشارہ کیا۔ اجیارہ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور نظریں سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے شخص پر جا ٹکی۔ عدالت میں موجود یہ تیسرا شخص تھا جسے اجیارہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کی تو جان ہی نکل گئی، اسے لگا جیسے وہ ابھی فنا ہو جائے گی، ابھی اس کے جسم سے پھرتی سے روح پرواز کر جائے گی۔ اس نے مزید مضبوطی سے آغا کارم حسین کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ کہیے مسز کارم حسین، کیا یہ وہی شخص ہے؟ وکیل بارہا اسی سوال کی تکرار کر رہا ہے۔ جی ہاں کارم، یہ مجھے مار دے گا، کارم یہ مجھے بھی مار دے گا۔ وہ بڑی پھرتی سے کٹہرے سے باہر نکلی اور سیدھا جا کر آغا کارم حسین کے اندر سما گئی۔ اپنا آپ اس نے وہاں موجود ہر شخص سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ وکیل نے آگے سے کچھ پوچھنا غیر مناسب ہی سمجھا، اس لیے وہاں سے ہٹتا چلا گیا۔ دیکھا جج صاحب، آپ نے کتنے بے رحم اور جابر صفت انسان ہے یہ، جس نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس کا قتل کر رہا ہے، جس بے رحمی سے اسے مارا، وہ ایک لڑکی تھی، ایک کمزور نازک بے بس لڑکی، اور صرف اس بات پر اس انسان نے اس کا بے رحمی سے قتل کر ڈالا کہ اس لڑکی نے اس کی ہوس کا شکار ہونے سے خود کو منع کر دیا تھا، جس نے اس کے جلاد بے رحم انسان کے آگے اپنا سر جھکانے سے انکار کر دیا تھا۔ صرف اتنی سی بات پر اس معصوم کا اتنی بے رحمی سے قتل۔ وکیل نے سر جھکائی، عبادت بھٹی کو گھور کر دیکھا، اور جب مسز کارم حسین نے اسے قتل کرتے دیکھا تو انہیں مینٹلی ٹارچر کیا گیا، اس کے گھر جا کر ان پر تشدد کروایا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئی، جو کہ اگر ڈی ایس پی آغا کارم حسین نے نہ سنبھال لیتے تو مسز اجیارہ کی یا تو اب موت ہو چکی ہوتی یا پھر زندہ رہنے کے قابل نہ چھوڑا ہوتا۔ جج صاحب، یہ شخص کٹہرے میں کھڑا انسانیت کے نام پر بدنما داغ صرف رحمانیہ ابراہیم کا ہی نہیں، اس معصوم لڑکی میں اجیارہ کا بھی قاتل ہے۔ اسے تو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ موت کی تمنا کرتے ہوئے بھی موت سے دور رہے، زندگی حد درجہ تنگ ہو جائے اس پر۔ وکیل بول چکا، واپس اپنی سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ اب فیصلہ جج کا تھا، اور عدالت میں موجود ہر شخص کی نگاہوں میں عبادت بھٹی کے لیے ہر درجہ نفرت ہی نفرت تھی، سوائے اس کے باپ رافیل بھٹی کے۔ بس نہیں چل رہا تھا وہاں پر بیٹھے لوگوں کا، اگر یہ حیوان ان کے ہاتھ لگ جائے تو کیا نہ کر ڈالیں اس کے ساتھ۔
ایسی سزا دیں لوگوں کے لیے تعمر عبرت بن جائے، مگر وہ سب سامنے اونچی مسند پر بیٹھے جج کے فیصلے کے منتظر تھے۔ گواہ اور بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم عباد بھٹی ولد رافیل بھٹی ایک سنگین گناہ کرنے کے سزا کے حقدار ہیں۔ انہوں نے نہ صرف رحمانی ابراہیم کو بے رحمی سے قتل کیا بلکہ اجیارہ کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے عدالت عباد بھٹی کو یہ حکم سناتی ہے کہ وہ جرمانے کے طور پر 25,000 بھرے اور عباد بھٹی کو 15 دن تک کال کوٹری میں 24 گھنٹے نظر بند رکھا جائے اور پھر وہاں سے نکالنے کے بعد 1 ماہ تک حراست میں رکھا جائے۔ اس کے بعد 420 کے تحت پھانسی کی سزا دی جائے۔ اس کے علاوہ اس کام میں اور بھی جو لوگ انوالو ہیں جیسے انسپکٹر فاران، تو انہیں سسپینڈ کے ساتھ ساتھ 7 سال کی سزا بھی دی جائے۔ اور پولیس کو آرڈر ہے کہ مس اجیارہ کیس میں ان پر جس نے بھی مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کی ہے انہیں فوراً سے پیشتر گرفتار کیا جائے۔ لت صاحب اپنا فیصلہ سنا کر جا چکے تھے۔ بہت بڑے اور مشہور صنعت کار ہیں نا آپ، بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں آپ، بہت دولت ہے آپ کے پاس، لیکن یہ سب آج آپ کے بیٹے کے بالکل کام نہیں آئی۔ آج یہ سب بیکار ہے۔ افسوس مجھے اس بات کا نہیں کہ مجھے اتنی کڑی سزائیں سنائے گی، افسوس تو مجھے اس بات کا کہ آپ جیسے شخص میرا باپ ہے جس نے میری تربیت ہی ایسی کی۔ کاش کہ آپ جیسے رئیس باپ اپنے بیٹوں کی معمولی سی غلطی پر بھی انہیں ٹوک سکتے، انہیں ڈانٹ سکتے، ان کے کیے کہ انہیں سزا دے سکتے، تو آج ان کا یہ حال نہ ہوتا جو اس وقت میرا۔ عباد بھٹی کہہ کر رکا نہیں تھا، جا رہا تھا۔ اس کی چال میں کسی ہاڑے میں چواری کی جیسی لڑکھڑاہٹ تھی جسے رافیل بھٹی نے بڑے افسردہ انداز میں دیکھا تھا۔ ڈی ایس پی آغا کریم حسین یہ کیس جیت گیا تھا۔ آج کل وہ اخباروں کی سرخیوں کی زینت بنا ہوا تھا۔ اس کا عہدہ بڑھ گیا تھا اور اس نے واپس اپنا ٹرانسفر اسلام آباد کے سرسبز شہر میں کروا لیا تھا۔ ویسے بھی وہ اب اجیارہ کو اس کراچی شہر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد کے حسین ولا میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مسز شہام حسین نے بڑی خوشی اور گرم جوشی سے اسے گلے لگایا اور اسے دل سے خوش آمدید کہا تھا اور اسے ڈھیروں دعاؤں اور پیار سے نوازا۔ آج اجیارہ اکارم کی شادی کو 10 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس دوران کہ ان کے 5 بچوں نے جنم لیا تھا جن میں آغا کریم حسین کی جان تھی۔ وہ ان سے اور اجیارہ سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اجیارہ نے خود کو مینٹین کر لیا تھا، مسز شہام کے ساتھ سوشل ورکر کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ کیوں بھائی مسز کریم کہاں جانے کی تیاری ہے؟ آغا کریم حسین کمپیوٹر پر بیٹھا آنکھوں پر آئی گلاسز لگائے کسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا جب ہی اس کی نظر ڈریسنگ روم سے نکلتی پرپل جارجٹ کی ہلکے گولڈن کام والی ساڑی باندھے اجیارہ کریم پر پڑی تھی، جس کے چہرے پر ہلکی لائٹس سے میک اپ نے بہت خوشگواریت پیدا کر دی تھی۔ ہم رنگ جویلری میں وہ بہت حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ بس 10 سال 5 بچے، واو وٹا اسپیچ لیس۔ ساڑی کا پلو درست کرتی وہ آغا کریم حسین کے پاس کی دوسری چیئر پر ٹک گئی۔ وہ آج مسز نائل شہرینہ نے پارٹی رکھی ہے وہیں جا رہی تھی۔ بڑی سہولت سے اسے دیکھ کر جواب دیا گیا۔ آغا کریم حسین نے کمپیوٹر آف کر دیا اور اپنا رخ اجیارہ کی سمت کر لیا۔ اس نے اجیارہ کا اوپر سے نیچے تک بڑی خوبصورتی سے جائزہ لیا۔ ایک کام کرو، آج مت جاؤ۔ لہجہ کافی شوخی لیے ہوئے تھا جس پر اجیارہ مسکرا دی۔ اسی وقت اس کا موبائل چیک پڑا۔ لو تمہاری یہ مشین بول پڑی۔ اس نے اجیارہ کے ہاتھ میں پکڑے موبائل سیل کی طرف اشارہ کیا۔ اجیارہ نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا اور پھر اوکے کا بٹن پش کر دیا۔ اس نے آنے سے معذرت کر لی تھی۔ آپ ابھی تک بھولے نہیں یہ بات؟ اجیارہ نے موبائل سائڈ میز پر رکھا۔ ارے واہ، کیوں بھول جاؤں، یہ تو میرے لیے انٹرسٹنگ یادیں جیسے کہ یہ مشین، صاف جی، اور وہ کیا تھا؟ آغا کریم حسین نے ذہن پر زور ڈالنے کی شاندار ایکٹنگ کی۔ ہاں ماما کے پاس جانا ہے۔ آغا کریم حسین خود ہی کہہ کر خود ہی ہنسنے لگا۔ اکارم، اجیارہ نے اس کو ٹوکا تھا۔ اکارم نہیں، اکارم۔ ایک بار پھر اسے چھیڑا تھا جس پر اجیارہ نے اس کے شانے پر زبردست مکہ جڑا تھا۔ آغا کریم حسین کی ہنسی کہکے میں بدل گئی۔ ممی پاپا ہم اندر آ جائیں، دروازے سے جھانکتے سب بچوں نے کورس میں کہا۔ اڈے تمیزدار بچے، ارے میرے بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، بھاگ کر آؤ۔ آغا کریم حسین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بچے دوڑ کر اس کے پاس آئے تھے۔ وہ سب بچوں سمیت بیڈ پر آ لیٹا تھا جس پہ چھوٹی 2 سالہ نیہا اس کے سینے پر بیٹھی تھی اور باقی چاروں دائیں بائیں اس سے لگے تھے۔ اجیارہ اس منظر کو دیکھتے ہوئے سرشاری سے مسکرا دی۔ اس کی زندگی مکمل اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی اٹھ کر بچوں اور کریم کے پاس آ بیٹھی۔ ان کی ہنسی، ان کی کلکاریاں، شرارتیں، باتیں سن کر وہ دونوں بھی اپنے بچوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ جی تو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ مجھے تو یہ والا ناول بڑا ہی پسند ہے، تو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ بھی بتائیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ود نیو ناول کے ساتھ۔ بس اب روٹین سیٹ ہو جائے انشاءاللہ اب مجھے لگتا ہے کہ روٹین سیٹ ہو جائے گی کیونکہ الحمدللہ میں بہتر ہوں پہلے سے۔ تو آپ نے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔